बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ा इंकशाफ, और जो इंकशाफ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो जनाब आपने दिल थाम कर और कान खोल कर सुनना है, और फिर ये नहीं कहना कि हमें खबर ना हुई। तो लें जनाब, इमरान खान के खिलाफ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। सिर्फ चंद घंटे के अंदर ही दम तोड़ गया, और खावर मानिका के इंटरव्यू के सिर्फ चंद घंटे बाद सोशल मीडिया पर फौजी जर्नैल के हवाले से होने वाले शर्मनाक इंकशाफात ने नई बहस छेड़ दी है। और अब ये वीडियो जो हम आपके सामने रखने वाले हैं, इसमें आपके सामने हम रखेंगे जनाब ऐसे होशरुबा दस्तावेजी सबूत। जी हां, बिल्कुल, फौजी जर्नैल के हवाले से ऐसे होशरुबा दस्तावेजी सबूत जो आपके होश उड़ा देंगे। सुबह 4 बजे क्यों की गई जीएचक्यू हेडक्वार्टर में हंगामी कॉल, और पेशावर में कैसे और क्यों कर फौजी जर्नैल नंगा हो गया। इमरान खान के खिलाफ गेम उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान का सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार जनाब आज सारे के सारे मिलकर इमरान खान की जात पर हमला आवर हुए। बुशरा बीबी और इमरान खान पर बेबुनियाद और घटिया इल्जामात लगाए, मगर कुदरत की लाठी बे आवाज सिर्फ अगले चंद ही घंटों में हम आपके सामने फौजी जर्नैल के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात करने जा रहे हैं। फौजी जर्नैल पेशावर में क्यों नंगा हो गया, फौजी जर्नैल नंगा पेशावर से रावलपिंडी क्यों आना चाहता था, फौजी जर्नैल को कपड़े किसने पहनाए, फौजी जर्नैल के कमरे में पुरस्कार खातून कौन थी, और क्या फौजी जर्नैल ने शराब पी रखी थी, और फौजी जर्नैल पेशावर में क्या कर रहा था। इंतहाई होशरुबा इंकशाफात की तरफ जाने से पहले बैकग्राउंड में इसका आपके सामने रखूं, इस वीडियो करने का बैकग्राउंड में आपके सामने रखूं कि आज पाकिस्तान के नाम नहाद बड़े टीवी चैनल्स पर, जियो टीवी चैनल पर जंग ग्रुप के ऊपर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ एक इंतहाई बेबुनियाद और गलीज प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि अभी तक इमरान खान को मुसलसल कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ मुसलसल गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम के बावजूद उन्हें तोड़ा नहीं जा सका। और अब इस किस्म के हरबे आजमाए जा रहे हैं, और ये हरबे जाहिर करते हैं जब किसी शख्स पर जाती हमले करना शुरू कर दिए जाएं, तो फिर इससे यही जाहिर होता है कि आप उसको तोड़ने में, आप उसको गिराने में कामयाब नहीं हो सके। और ये होना था क्योंकि एक एक करके इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस थे गैर आइनी और गैर कानूनी, वो जनाब साबित हो रहे हैं रेत की दीवार, वो जाली साबित हो रहे हैं। और इमरान खान ने बिलाशुबा इन तमाम तर केसेस से बाहर आना है आला अदालतों के आइन और कानून के तहत किए गए फैसलों के नतीजे में। अब इस दौरान माहौल क्या बनाया जाना है, माहौल यही बनाया जाना है जनाब कि इमरान खान को, पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान से मुतनफ़र किया जाए। और ये कोई इनका नया तरीक़ाकार नहीं, खुफिया हाथों का, हैंडलर्स का, पाकिस्तान के रवायती माफिया का और सहूलतकारों का, और माजी में पाकिस्तान के मकबूल आम सियासतदानों का रास्ता रोकने के लिए नवाज लीग इस किस्म के हरबे खुफिया हाथों के साथ मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस किस्म के हरबे आजमाती रही। 80 की दहाई हो, 90 की दहाई हो, हुसैन हक्कानी जैसे हरकारों के जरिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाली मुबैना नंगी तस्वीर किस तरह हेलीकॉप्टरों से नीचे गिराई गई, और किस तरह से उनके और नुसरत भुट्टो के खिलाफ एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। उसी लाइन पर चलते हुए 90 की दहाई में इसी किस्म का तरीक़ाकार इन्होंने इमरान खान की साबिक अहलिया जुमैमा खान के खिलाफ जो है वो आजमाया, और उसके बाद फिर अब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी इसी किस्म का ये जो प्रोपेगेंडा है ये फैला रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के पास शायद अब एक ही आखिरी चीख रह गई है। उस आखिरी चीख का जिक्र मैं करना चाहता हूँ इससे पहले कि आपको लेकर जाऊँ मैं फौजी जर्नैल के हवाले से होशरुबा और शर्मनाक इंकशाफात की जानिब के कैसे फौजी जर्नैल अब मैं क्या आपको बताऊं कि ये एक सूरत हाल ऐसी है कि इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा है कि ये वीडियो मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन भी देखती हैं, हो सकता है बच्चे भी देखते हों, लेकिन जब इस किस्म के होशनाक इंकशाफात सामने आते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो उस प्रोपेगेंडे का
توڑ کرنے کے لیے یقینی طور پر یہ دستاویزی ثبوت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آگے چل کر آپ کو یہ دکھاتے ہیں دستاویزی ثبوت۔ تو جناب پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کے پاس شاید اب ایک ہی آخری چیخ رہ گئی ہے کہ عمران خان کو ووٹ دیں، ورنہ یہ تو عمران خان کو ووٹ نہ دیں، یہ ہمارے گھر میں بھی گھس گیا ہے اور اس کا جادو ہمارے بیوی بچوں پر بھی چڑھ گیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ایک بات میں کرنا چاہوں گا جو آج خبر آئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں مبینہ طور پر ریمارکس دیے، کچھ لوگ اس کو دھمکی بھی کہہ رہے ہیں، وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ان خاتون سے اس خاتون کے ان سے کہے گے جو درخواست لے کر گئی تھیں، جو شکایت لے کر گئی تھیں جیسے سردار طارق مسعود کے خلاف، ان سے کہا گیا کہ وہاں بھیج دوں گا جہاں سے واپس بھی نہیں آ سکیں گی۔ اور ایک پرانی کہاوت ہے کہ اختیار ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بات کریں گے کہ جناب بیچارے ٹل کا زور لگا کے عمران خان کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں اور عوام سوشل میڈیا پر آ کر ان کی بندوق کر دیتی ہے، اس تمام در بیانیے کو اڑا کر پرے مارتی ہے، اور صرف اس سارے بیانیے کو پرے مارنے میں چند گھنٹے بھی نہیں لگتے، پتہ نہیں کتنے دن لگا کر یہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بیانیاں بناتے ہیں۔ اور عمران خان نے پاکستان اور اس کی عوام کی خاطر اس گندی سیاست کا ہر گھٹیا وار اپنے سینے پر بہادری سے سہ لیا، اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گرد و نواح میں موجود ہر شخص کو ووٹ ڈالنے پر قائل کریں۔ 8 فروری پاکستانی عوام کا دن ہے، 8 فروری آپ کے ہر ایک بات سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ اور جناب نعیم حیدر پنجوٹا صاحب نے بھی کہا کہ بس کر دیں بھائی، عزت والوں کو عزت میرا رب دیتا ہے، یہ بات مان لینی چاہیے آپ کو، جتنی تہمتیں لگا لو لوگوں کے دلوں سے خان کی محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ ہر روز نیا پروپیگنڈا کر کے کیا عمران خان کو آپ لوگوں کے دلوں سے نکال سکیں گے؟ ناممکن۔ یہ فلم اب پرانی ہو گئی، لوگ سب جانتے ہیں ان بیانات میں کتنی صداقت ہے، اور یہ چورن آپ کا اب ہرگز 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 نہیں بکنے والا۔ اور جو چورن آج شاہ زیب خانزادہ اور جنگ جیو گروپ نے بیچنے کی کوشش کی، وہ چورن اٹھا کر پاکستانی عوام نے، سوشل میڈیا نے ان کے منہ پر دے مارا، کیونکہ خاور منی کا 6 سال بعد اینٹی کرپشن کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تو انہیں اس انٹرویو کا خیال آیا، اور پھر وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو کہ شاہ زیب خانزادہ کو بہت اصول پرست صحافی قرار دیتے تھے، آج ان کے سامنے شاہ زیب خانزادہ کا، جنگ جیو گروپ کا، میر شکیل الرحمان کا، وڈے اینکروں کا، ویلے کالم نگاروں کا جو چہرہ تھا وہ بے نقاب ہو گیا۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں دستاویزی ثبوت، یعنی کوئی یہ مزدور صحافی الحمدللہ کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا، بلکہ باقاعدہ طور پر دستاویزی اور تاریخی ثبوت آپ کے سامنے لے کر آتا ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے جناب، سیاستدانوں کے معاشقے، لکھی ہے جناب خالد چودھری صاحب نے۔ میرے ہاتھ میں یہ دوسری کتاب ہے جناب سکینڈلز، یہ لکھی ہے جناب شہباز خان صاحب نے۔ یہ 2 کتابیں، اور اس میں سے تاریخی دستاویزات، اہم ترین ثبوت، اور یہ تیسری کتاب اب آپ کے سامنے رکھیں گے، پاکستان کی مزاحیہ سیاسی تاریخ۔ اب سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اس کتاب سے، اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں شرمناک ترین کردار فوجی جرنیل کا۔ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے، ذلت اور رسوائی اس کی تقدیر بن جاتی ہے، 1971 میں پاکستان جن اذیت ناک مراحل سے گزرا، وہ اس گناہ کی تواکاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب اس ملک پر ایک ایسا شخص حکمرانی کر رہا تھا جسے شراب و شباب کے سوا کسی شے کی ہوش نہیں۔ اس مدہوش شخص کا نام جنرل یحییٰ خان تھا۔ جی ہاں، سابق چیف آف آرمی سٹاف، پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کے فوجی آمر جنرل محمد یحییٰ خان۔ پاکستان کی تاریخ میں یحییٰ خان کا نام جہاں نہایت متنازع حیثیت کے طور پر یاد رکھا جائے گا، وہاں ان کی رنگین طبع اور ایوان صدر میں پریوں کے جھرمٹ بھی قومی تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ اور چند حسیناؤں کا تو یحییٰ خان پر اس قدر جادو تھا کہ امریکی رسالے کو اپنی رپورٹ میں واضح طور پر کہنا پڑا کہ آغا صاحب کے دور میں اصل حکمران 12 عورتیں تھیں۔ یحییٰ خان کی متوالی اور رنگین مزاجی والی طبیعت سے قدرت اللہ شاہ بھی بہت واقفیت رکھتے تھے۔ انہی دنوں کی یادوں کو کریتے ہوئے شاب نامہ میں ایک جگہ رقم تراز ہیں کہ جب پاکستان کا دارالخلافہ راولپنڈی اور اسلام آباد منتقل ہو رہا تھا
تو ارباب پنڈی نے کراچی سے تازہ واردان بساط ہوائے دل کی خیر سگالی کے لیے ایک زبردست محفل نوش منعقد کی۔ مارشل لا کا دور تھا، کئی سول سرونٹ چند کلیدی فوجی حکام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا ذکر لگا رہے تھے۔ آج بھی کئی لوگ ایڑی چوٹی کا ذکر لگا رہے ہیں خفیہ ہاتھوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جس میں جنگ جیو گروپ سر فہرست ہے۔ کچھ بیگمات بھی اس مہم پر اپنے خامندوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے سج دھج کے شریک محفل ہوا کرتی تھیں۔ اسی انجمن میں یحییٰ خان چہک چہک کر پھدک پھدک کر کبھی ایک بیگم کبھی دوسری بیگم سے جا ٹکراتا۔ بڑی محنت و مشقت کے بعد اس نے ایک ترہ دار خاتون کو پھانسا اور گھیر گھار کر باہر لان میں لے گیا۔ کچھ دیر آنکھ مچولی کا کھیل ہوتا رہا۔ بدقسمتی کے عالم میں یحییٰ خان کی بہمانہ ہنہناہٹ اور ترہ دار خاتون کے نرم و نازک کہکے اندر بیٹھے ہوئے دوسرے امیدواروں کی چھاتی پر مونگ دلتے رہے۔ پھر زور کا دھماکہ ہوا اور سب لوگ باہر آ گئے بھاگ کر۔ خاتون تو ایک میز پر ٹانگیں لٹکائے بڑے آرام سے شیمپین پی رہی تھی، لیکن غریب جنرل یحییٰ خان کسی کرسی سے ٹکرا کر ادموئے دمبے کی طرح زمین پر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ یار لوگوں نے دھکیل دھکال کر اٹھایا۔ ضبط شدہ اکڑی لاش کی طرح بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا اور کسی نے اس کی پتلون اوپر کھینچ کر توند کے نشیب و فراز پر از سر نو فٹ کی۔ یہ کتاب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری کتاب یہ جناب سکینڈلز، سابق صدر جنرل یحییٰ خان کی پشاور والی کوٹھی کا افتتاح ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہو رہے تھے۔ اس کوٹھی پر رقم اسٹینڈرڈ بینک کی خرچ ہو رہی تھی۔ پروگرام یہ تھا کہ جب کوٹھی تیار ہو جائے تو بینک اسے کرائے پر لے لے گا۔ اس طرح ہینگ لگے نہ پھٹکڑی مکان تیار تھا۔ فنکشن کی تیاریاں شروع ہوئیں تو یوں لگتا تھا جیسے سارے پاکستان کے کنجر، یہ کتاب کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، ماں اہل و حیال یہاں پہنچ گئے ہوں۔ کسی نے ریسٹور پر قبضہ کر لیا، کسی نے کسی پر۔ اس پروگرام میں امیم، اس کی وزیر آباد والی بہن شمیم، فلم ایکٹریس، خاص طور پر ترانہ وغیرہ شریک تھیں۔ اس کے علاوہ یحییٰ خان کی دوست خواتین میں سب سے خوبصورت ایک جرمن خاتون تھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ CIA کی جاسوس تھی۔ وہ ڈیش پہن کر ان کے ساتھ نہا رہی تھی۔ اس خاتون کو جنرل صاحب سوئمنگ پول میں پھینکتے، وہ باہر نکلتی تو کہکے بلند ہوتے، عمل بار بار دہرایا جاتا۔ اسی رات کی بات ہے، صبح 4 بجے جنرل یحییٰ خان صرف انڈر ویئر پہنے نشے میں دھت باہر نکل آئے تو انہوں نے حکم دیا، گاڑی تیار کرو، میں راولپنڈی جاؤں گا۔ متعلقہ سٹاف کے لوگ بیچارے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ابھی منگواتے ہیں۔ انہوں نے SSP کو فون کیا، انہوں نے DIG کو فون کیا، اور پھر فونوں کی گھنٹیاں کہاں تک بجیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب راولپنڈی جانے کو تیار اور برآمدے میں ننگے کھڑے ہیں۔ جنرل یحییٰ خان برآمدے میں ننگے کھڑے ہیں۔ یحییٰ خان کے کمرے میں ایک خاتون تھی۔ انہوں نے تھوڑا تھوڑا دروازہ کھول کر انہیں واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح تھے اور اس خاتون سے ناراض ہو گئے تھے۔ پھر یحییٰ خان کی ایک اور منظور نظر کو فون کیا گیا۔ وہ آئیں اور بڑی منت سماجت کر کے ان کو اندر لے گئیں۔ یہ خاتون ایک سینیٹر کی بیوی تھیں۔ یہی روکتے ہیں، تیسری کتاب کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ کتاب ہے جناب پاکستان کی مزاحیہ سیاسی تاریخ۔ صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان سڑک پر ننگے نکل آئے۔ ہیڈ لائن ہے یہ، راؤ عبدالرشید نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا ہے کہ جنرل یحییٰ کا پشاور میں بنگلہ انہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے رشوت کے طور پر بنا کر دیا، اور اس پر لطف کی بات یہ تھی کہ اس بنگلہ کی افتتاحی تقریب میں پاکستان بھر سے اس بازار والے بھی اپنے اہل ویال سمیت بلائے گئے۔ انٹیلیجنس کے مشہور و معروف راؤ عبدالرشید کے مطابق افتتاحی تقریب میں جنرل یحییٰ کے گھر کی خواتین کو مدعو نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ بہرحال مردوں کی دنیا ہے اور پاکستان کے غیور انورٹڈ کاماز میں مرد اپنی پاک باز عورتوں کو ایسی ویسی تقریب میں شرکت کرانا پسند نہیں کرتے۔ تو جناب رات تقریباً 4 بجے اچانک جنرل یحییٰ خان بے لباس حالت میں کمرے سے جو ہے وہ بنگلے سے باہر سڑک پر نکل آئے۔ سیکیورٹی والوں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جنرل یحییٰ بھرپور نشے میں تھے اور کمرے میں موجود کسی خاتون کو گالیاں دے رہے تھے۔ سیکیورٹی والوں کے آنے پر انہیں پہلے تو خوب سنائی گئیں، پھر ضد کرنے لگے کہ مجھے اسی وقت راولپنڈی لے جایا جائے، فوراً گاڑی لے جائی جائے۔ سیکیورٹی والوں کے لیے مطالبہ تو جائز اور قبول تھا، مگر ان کی بے لباس حالت میں راولپنڈی لے جانا ویسے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور صدر پاکستان جس کمرے سے نکل کر باہر آئے تھے، ایک محترمہ نے تھوڑا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، اندر آنے کا اشارہ کیا جنرل صاحب کو، لیکن جنرل صاحب بپھرے ہوئے تھے۔ خاتون نے بہت کوشش کی، مگر جنرل صاحب کی ضد کے سامنے کون ٹھہرتا۔ اسی لمحے سیکیورٹی والوں کو احساس ہوا کہ مشرقی پاکستان کا بحران تو کوئی بحران ہی نہیں، ننگے صدر جنرل یحییٰ کو کپڑے پہنانے اور اس طرح راولپنڈی جانے سے باز رکھنا
مشرقی پاکستان سے بھی بہت بڑا بحران تھا۔ بہرحال اعلیٰ حکام بھاگم بھاگ پہنچے، جنرل ضیاء کی ایک اور منظور نظر خاتون کو فون کیا، جس کے آنے پر جنرل صاحب کے رویے میں نرمی پیدا ہوئی اور وہ خاص خاتون انہیں بہلا پھسلا کر کمرے کے اندر لے گئیں، اور اس طرح ایک عظیم بحران ختم ہوا۔ تو جناب یہ ہے ہماری تاریخ ان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی، اور عدالتوں کے اندر بلایا جائے تاکہ وہاں پر یہ تمام تر تاریخ پاکستانی عوام اور عدالتوں کے سامنے رکھی جائے، اور کہا جائے کہ وہ جناب وہ تمام مافیا ہینڈلر اور سہولت کار جو عمران خان اور بشرا بیگم پر اس قسم کی سنگین نوعیت کے الزامات لگاتے ہیں، وہ ذرا ہماری اور اپنی یہ تاریخ بھی پڑھ لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔